अस्सलाम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज की टॉप स्टोरीज़ और लेटेस्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे। मलिक रियाज साहब ने एक ऐसी ट्वीट कर दी है जिसने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर तहलका मचा दिया है। आप पिछले 24 से 36 घंटों से एक ख़बर बहुत सुन रहे होंगे ट्विटर पे कि भाई एक बहुत बड़ी ख़बर आने वाली है, बड़ी तहलका खेज़ ख़बर आने वाली है, बड़ी तबाहकुन ख़बर आने वाली है। और इस पे कई लोग चिढ़ भी रहे थे कि भाई बता दो क्या ख़बर आने वाली है। तो जिनके पास ये ख़बर थी वो ख़बर ये थी कि जो कि आदिल राजा समेत कुछ लोगों ने इसका हिंट भी दिया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अलकादिर ट्रस्ट केस जो ज़बरदस्ती धक्के से बनाया गया 190 मिलियन पाउंड्स का केस, जो कि सुनने में बहुत बड़ी रकम है, 190 मिलियन पाउंड्स केस, और ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए ही बेसिकली बनाया गया था कि लोगों को बार बार ये फिगर सुनाकर हैमर किया जाए इस बात को कि देखो इतनी भारी रकम का केस इमरान खान के ख़िलाफ़ बना है, जबकि इसमें से एक पैसा भी इमरान खान के अपने अकाउंट में नहीं आया। ये शहबाज शरीफ भी मानते हैं, ये उनकी हुकूमत का एक एक वज़ीर, एक एक मुशीर, इमरान खान मुखालिफ एक एक MNA MPA सेनेटर इस बात की गवाही देता है। लेकिन फिर भी बेशर्मी का आलम यह है कि 190 मिलियन पाउंड्स के केस का ढोल मीडिया पर बजाते रहे ताकि किसी तरह इमरान खान को करप्ट साबित कर सके, सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग की हद तक। अब बात यह है कि नैरेटिव आपका मजबूत जब होता है कि आप उस बुनियाद पर सज़ा भी दे सकें अगले को, फिर आप अवाम के आगे ढोल बजाने में, हक बजाने में होते हैं कि देखिए जी हमने सज़ा दिलवा दी। मज़ेदार बात अब इसमें यह है कि अवाम में बच्चे बच्चे को पता है कि इमरान खान ने इसमें भी बाकी केसेस की तरह एक पैसे की भी करप्शन नहीं की। तो ये केस क्या है? मलिक रियाज साहब ने जो आज ट्वीट की है, ये बड़ी लंबी शॉट खेल गए हैं मलिक साहब, बड़ी अक्लमंदी से खेला है, बड़ा वेल थॉट आउट ये मूव था मलिक साहब का। ये क्या उन्होंने सोच के फ़ैसला किया है कि उनको ये ट्वीट करनी चाहिए, इस सारी चीज़ों पे नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि हम सुन रहे थे कि जी UAE ने 10 अरब डॉलर देने का ऐलान किया है। इसी तरह दीगर और कई ममालिक के हवाले से बातें चल रही हैं कि जी सऊदीया ने वादा किया था कि वो इतने पैसे देगा, फ़लाँ ने वादा किया था वो इतने देगा। और शर्म नहीं आती कि शहबाज शरीफ जिस तरह से UAE ने मेहरबानी करके 10 अरब डॉलर देने का ऐलान किया है। ओ भाई अल्लाह के बंदे, इतना ज़बरदस्त आपका मुल्क है माशाल्लाह, यहाँ पे क्या नहीं है, पोटेंशियल की कौन सी कमी है कि आप अरबों डॉलर अपने नौजवान नस्ल को ज़रा सी आप सिर्फ फैसिलिटीज़ दे दें, अरब डॉलर्स ये आपको कमा के दे देंगे। लेकिन नहीं, वो जोड़ा कशकोल लेके मंगण की आदत पई है, वो बस पई है। रिकॉर्डिक के हवाले से नाज़रीन, गौरव आर्या नामी जो इंडियन एनालिस्ट है, जो कि रिटायर्ड मेजर है, भारतीय फ़ौज में तो कोई ख़ास इतने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं वो दे सके अपेरेंटली एज़ पर न्यूज़, लेकिन वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलने का कोई मौका नहीं जाने देते। और हम जब तक हो सकता था बड़ा बड़ा इनको मुंह तोड़ जवाब भी देते थे इनके टॉक शोज़ पे। बाद अज़ां फिर इनकी बदतमीज़ी इतनी नाकाबिले बर्दाश्त हो गई कि फिर आई जस्ट स्टॉप्ड मेकिंग इट टू देयर शोज़। गौरव आर्या तक जैसा बंदा वो भी जब ताने दे पाकिस्तान को कि ये अरबों डॉलर्स मिलने की ख़बरों पे खुश हो रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि कौन सा मुल्क इनकी कौन सी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज पे नज़र रख के बैठा है, कोई रेलवे ले जाएगा, कोई रिकॉर्डिक ले जाएगा। इस बात पे मैंने थोड़ा सा जब गौर किया कि ये क्या माजरा है, तो वाकई बात कुछ ऐसी ही सुनने को मिल रही है कि अभी ये तो नहीं पता एग्जैक्टली कि कौन सा मुल्क क्या चीज़ ले जाएगा, लेकिन ये ख़बरें बिल्कुल पक्की हैं जो कि हुकूमत में बैठे ज़राए हमें बता रहे हैं कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ जो पाकिस्तान की हैं, जिनको सफ़ेद हाथी कहकर पाकिस्तान की तो जो भी हुकूमत आई वो कुछ नहीं उनका कर सकी, लेकिन बाहर के ममालिक अब नज़र गाड़े बैठे हैं कि पाकिस्तान की कौन सा जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज़ है वो हम लेकर उससे कितना मुनाफा हम कमा सकते हैं। रिकॉर्डिक की नाज़रीन तारीख़ जो है वो बड़ी दिल को तकलीफ़ देती है कि कैसे माजी के वो हुक्मरान जो आज इमरान खान पे केस बनाई जा रहे हैं सिर्फ इमरान खान को जेल में रखने के लिए ज़बरदस्ती, उन लोगों ने कैसे अपनी नाकिस पॉलिसीज़ की वजह से कैसे पाकिस्तान को इतना नुकसान करवाया कि 9 अरब डॉलर का पाकिस्तान को जुर्माना हो गया था रिकॉर्डिक पे, जो कि इमरान खान हुकूमत ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है
کہ یہ 9 ارب ڈالر کا جرمانہ جو تھا یہ ویو آف کروا لیا. الحمدللہ یہ معاف ہو گیا پاکستان کو 9 ارب ڈالر کا جرمانہ. یعنی وہ نقصان جو پاکستان کے قومی خزانے کو 9 ارب ڈالر کا ہونا تھا وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ نقصان عمران خان حکومت نے روک دیا ماشاءاللہ. لیکن they'll never talk about it, they'll never tell you this. کیوں؟ کیونکہ بغض عمران خان. میڈیا بھی اس پہ 99.99% of the media channels won't talk about it. Why? بغض عمران خان. سو آپ کو جناب ملک ریاض صاحب کا ناظرین بلکہ ملک ریاض صاحب کی ٹویٹ سنانے سے پہلے بھی آپ کو ایک اور مزے کی چیز دکھاتے ہیں. یہ خواجہ سراؤں نے بڑی زبردست آفر کی ہے نواز شریف صاحب کو, یہ ذرا سنیے. اگر آپ سے حکومت نہیں سنبھالی جا رہی نواز شریف, ہمیں دیں, ہم سنبھالتے ہیں. بھائی واہ. خواجہ سراؤں نے کہا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب سے حکومت نواز شریف وغیرہ سے نہیں سنبھالی جا رہی تو ہمیں دے دیں حکومت, ہم سنبھال لیتے ہیں. انہوں نے ملک کا بہت برے حالات کر دیے ہیں. اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں. ویسے کچھ لوگ تو یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ تبصرہ کر رہے تھے کہ خواجہ سراؤ کھل کے آ گئے کہ اتنا برا بھلا جو ہمیں اتنے دنوں سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے بھیس میں کچھ بھیڑیوں نے حملہ کیا تھا رؤوف حسن پہ, تو کیوں نہ پھر کھل کے آ جاؤ اور کہو کہ پھر ہمیں دے دو اقتدار. سو ناظرین ملک ریاض صاحب کی میں آپ کو ٹویٹ پڑھ کے سناؤں. یہ بہت زبردست گیم چینجر ہے. یہ جو ٹویٹ ہے یہ صرف محض ایک ٹویٹ نہیں, یہ کچھ اردو کے جملے نہیں, ان کا جو انڈر لائن میسج ہے وہ بہت تگڑا ہے. پہلے میں آپ کو یہ ریڈ آؤٹ کر دیتی ہوں ٹویٹ, اور پھر اس کا جو مطلب ہے وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں. جو میری انٹرپریٹیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ملک ریاض صاحب کہتے ہیں جی کہ میری ساری زندگی اللہ نے ہمیشہ مجھے اپنے اصولوں پر قائم رہنے کی رہنمائی کی ہے کہ میں کسی بھی معاملے میں سیاسی فریق نہ بنوں. اب 1 سال سے زیادہ عرصے سے مجھ پر سمجھوتا کرنے کے لیے بہت دباؤ ہے. یہاں پہ ذرا رکیے. 1 سال سے زائد ہو گیا ہے کہ ان پر سمجھوتا کرنے کا بہت دباؤ ہے. 1 سال سے ہی زائد ہو گیا ہے کہ عمران خان پر 200 کے قریب بوگس جعلی کیسز بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو خبر تھی کہ جو 3-4 ریلیونٹ لوگ تھے اس کیس کے حوالے سے جو کہا جا رہا تھا کہ جن پہ دباؤ ہے بہت زیادہ کہ عمران خان کے خلاف گواہی دو, اب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ مبینہ طور پر آصف زرداری اور اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں نے بڑا دباؤ ڈالا ملک ریاض پر کہ آپ عمران خان کے خلاف اگر وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے تو اس کیس میں جان پڑ جائے گی, ادروائز اس کیس میں ہم کچھ بھی ثابت نہیں کر پا رہے. اس پہ 1 پیسے کی کوئی کرپشن نہیں ثابت ہو سکتی کیونکہ اس کے اپنے بینک اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں گیا, اس نے 1 پیسہ بھی نہیں لیا. پیسہ تو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گیا. تو اب اس کیس میں جان تب ڈلتی ہے جب کوئی عمران خان کے خلاف گواہی دے دے کہ اس نے فلاں گڑبڑ کی تھی, میں اس کا گواہ ہوں. وہ ملک ریاض صاحب نے کرنے سے انکار کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ میں کبھی کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ مجھے سیاسی مقاصد کے لیے اپنے پیادے کے طور پر استعمال کرے. پاکستان میں جدید ترین پروجیکٹس, پھر آگے انہوں نے اپنی تعریفیں کی ہیں جی کہ میں نے جدید ترین پروجیکٹس متعارف کرائے 1996 سے لے کے آج تک, میں ان کی سزا بھگت رہا ہوں. ملک کی ترقی کہ جو ہے اس میں اپنا میں نے کردار ادا کیا ہے جس کی سزا میں بھگت رہا ہوں. میں نے ماضی میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس طرح کے دباؤ کا پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ سامنا کیا ہے. آج بھی ذاتی حیثیت میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں اوور مائی ڈیڈ باڈی, یعنی میری لاش سے تمہیں گزرنا پڑے گا عمران خان کے خلاف مجھے جھوٹی گواہی دلوانے کے لیے. اپنی بیمار حالت اور پریشانی کے باوجود میں اللہ کی مدد سے اس مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے ثابت قدم ہوں. روزانہ مالیاتی کاروباری نقصان برداشت کر رہا ہوں اور پوری طرح دیوار کے ساتھ دھکیل دیا جا رہا ہوں, لیکن کسی دباؤ کے ہتھ کنڈوں کے سامنے میں ہتھیار نہیں ڈالوں گا. اللہ تعالیٰ اس مشکل سے نکلنے میں میری عزت برقرار رکھتے ہوئے مدد کریں, آمین. اب اس سے آپ تھوڑا سا اندازہ اس چیز کا لگائیں کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ طاقتور شخص کو oblige کرتا تھا. اگر A طاقتور ہے تو B کو اس کی طاقت کی وجہ سے oblige کرتا تھا کہ you scratch my back, I scratch yours. ایک طاقتور شخص دوسرے کا بازو بنتا تھا تاکہ کل کو جب مجھے ضرورت پڑے تو یہ میرا بازو بنے گا. اب ہو کیا رہا ہے, 8 فروری سے ایکویژن چینج ہو گئی ہے. یہ جس کو ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی اس کو شاید آنے والے ہفتوں میں زیادہ اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ 8 فروری 2024 کو بے شک فارم 47 کی جتنی مرضی جعل سازیاں کی گئی ہوں, جو بھی کیا گیا ہو, لیکن 8 فروری سے لے کر آج تک جو حالات ہیں وہ بدل چکے ہیں. طاقت کا محور عوام بن چکی ہے.
وہ عوام جو بڑی انڈیفرنٹ رہتی تھی، کوئی فرق نہیں پڑتا، پیپلز پارٹی اقتدار میں آ جائے، نون لیگ آ جائے، ان کے جو تھوڑے بہت سپورٹرز ہوتے تھے وہ بس آپس میں بحث کر لی، الیکشن ڈے پہ ووٹ دے دیا، اللہ اللہ خیر صلاح. لیکن اب جو حالات بدل گئے ہیں وہ گھر گھر میں آ جانے والا سیاسی شعور ہے. آج عمران خان نے پاکستان کی عوام کو باشعور کر دیا ہے، اور عوام کا بھی وہ سیگمنٹ سب سے زیادہ باشعور کر دیا ہے جو پاکستان کی 60-62% سے بھی زائد آبادی کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے. پاکستان کا نوجوان، مفتاح اسماعیل ایسے ہی نہیں کہتے کہ یہ ماننا پڑے گا کہ اس وقت نوجوان نسل عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اور اگر نواز شریف 8 فروری کو ڈاکٹر یاسمین راشد سے الیکشن ہار کر اپنی شکست گریس کے ساتھ تسلیم کر لیتے تو وہ ہیرو بن سکتے تھے. یہ بات کون کر رہا ہے؟ وہ مفتاح اسماعیل جو کہ سابق وزیر خزانہ ہے کس کی حکومت کے؟ نون لیگ کی حکومت کے. جب عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا تو کس کو وزیر خزانہ بنا کر لایا گیا تھا؟ مفتاح اسماعیل صاحب کو. جس وقت پاکستانی عوام کوکو مو کے تانے دیتی تھی ان کو. تو اب تو مفتاح اسماعیل کیا، محمد زبیر کیا، ایون چلو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی اب نون لیگ سے تقریباً راہیں جدا ہیں، جو رانا ثناء اللہ ہیں، جو جاوید لطیف ہیں، جو باتیں ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ رانا ثناء اللہ جو کل تک کہتے تھے عمران خان کا وہ فتنہ ہے، اس کا سر کچلنا ہوگا، یا ہم رہیں گے یا وہ رہے گا، آج وہ رانا ثناء اللہ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں اور عمران خان سے لچک مانگ رہے ہیں. وہ نون لیگ کے بہت کلوز صحافی جو ہر وقت عمران خان پہ ہر طرح کے عجیب و غریب قسم کے حملے کر کے اس کو تجزیے کا نام دیتے تھے، وہ بھی آج یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اگر لچک دکھائیں تو کوئی ایسی بات نہیں، ان کا پولیٹیکل کیپٹل زیرو نہیں ہوگا، ان کی پارٹی ختم نہیں ہو جائے گی. آج وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جتنا مرضی عمران خان کو برا کہیں، یہ حسن ایوب کے ویری ریسنٹ ان کے الفاظ ہیں کہ ہم جتنا مرضی ان کو برا کہہ لیں، سارے اینکرز بھی مل کے ان کو برا کہہ لیں، ان کا سپورٹر اپنی جگہ سے نہیں ہلتا. یہ بات ہے. یہ پاکستانی عوام نے طاقت کا محور شفٹ کر لیا اپنی طرف. جو طاقت کا محور پہلے مقتدر حلقے ہوا کرتے تھے کہ جس طرف اسٹیبلشمنٹ نے انگلی رکھ دی وہ جماعت پہ آمین کہہ دیا پوری قوم نے، جس سے انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا اس سے پوری قوم سائڈ پہ ہٹ جاتی تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو کرتی ہے ٹھیک کرتی ہے. جو لوگ کرٹیسائز بھی کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کو، عوام ان سے لڑائی کیا کرتی تھی. لیکن آج چیزیں بدل گئی ہیں. جیسے میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا کہ عمران خان حکومت کے ساتھ بھی اسٹیبلشمنٹ مل کے چل رہی تھی. حکومت کے ساتھ ہی مل کے چلنے کا کام ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، ملک تبھی اسموتھلی چلتا ہے. لیکن کسی بھی حکومت کے سیاسی بیانیے کو دہرانا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، ریاستی اداروں کے ریپرزینٹیٹیوز کی طرف سے، ان کے اسپوکس پرسنز کی طرف سے، اور پھر یہ تاثر جائے کہ آپ حکومت وقت کے سیاسی جو ان کا ویو پوائنٹ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں آپ ان کے ساتھ سیاسی اختلاف بھی رکھتے ہیں. اس سے ظاہر ہے کہ عوام میں اور اسٹیبلشمنٹ میں ایک خلیج پیدا ہوتی ہے، اور یہ خلیج 2 سال سے پیدا ہوئی ہے اور یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اس کو کم کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس حکومت کو جو یہ کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کرنے دے. ذرا دیکھیں تو صحیح نا کہ کیا کارکردگی ہے. ذرا تھوڑا سا ایک سٹیپ پیچھے لے کر اسٹیبلشمنٹ دیکھیں تو صحیح کہ جو آئے ہیں، بے شک جیسے تیسے فارم 47 کے سہارے آئے ہیں، وہ دیکھیں تو صحیح کہ وہ کر کیا رہے ہیں. سولر پینلز، ان کو بڑی تکلیف شروع ہو گئی تھی کہ جی نیٹ میٹرنگ ختم کرنی ہے ہم نے، وہ جی بڑی زائد بجلی بن رہی ہے. اب یہ دیکھیں اپنی اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں خبر کہ 5,500 کا شارٹ فال بتایا جا رہا ہے. 5,500 کا شارٹ فال. تو اس میں مزمل اسلم صاحب نے بڑا صحیح سوال پوچھا ہے پھر کہ حیرت ہے وہ اضافی بجلی کہاں گئی جو سسٹم میں تھی اور سولر والوں سے تکلیف تھی. یعنی آپ تو سولر والوں سے اس لیے کہہ رہے تھے نا کہ آپ کی نیٹ میٹرنگ ختم کرنی پڑے گی اور آپ کو دنیا گراس میٹرنگ سے نیٹ میٹرنگ کی طرف آ رہی ہے، اور آپ نیٹ میٹرنگ ختم کر کے گراس میٹرنگ یعنی جو یونٹ 16 روپے کا ایک بندہ خود گھر میں سولر انرجی کے ذریعے بجلی خود پیدا کر رہا ہے، اس سے آپ کہتے ہیں کہ نہیں تم یہی بجلی ہمیں دو اور 80 روپے کا فی یونٹ خریدو. وہ پاگل ہے. اور ابھی جو بجٹ میں جو ہوش ربا آپ دیکھیں گے اضافہ قیمتوں کی اشیاء کی قیمتوں میں 18% تک بتایا جا رہا ہے کہ ٹیکس لگا دیا جائے گا. کھانے پینے کی اشیاء، دوائیوں پہ 18% فکس ہو جائے گا.
آپ کی جو بجلی 16 روپے فی یونٹ عمران خان دور میں تھی، اب وہ 80 روپے تک ہونے جا رہی ہے. جو گندم کی بوری کا جو ریٹ تھا، جو چاول کا تھا، جو چینی کا ریٹ تھا، اب آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ہر چیز کا آپ کو اس قسم کا بحران نظر آئے گا. سوال کر لو تو آپ کی حب الوطنی خطرے میں آ جاتی ہے کہ یہ تو محب وطن ہی نہیں ہے. فلسطین پہ ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھاؤ تو اس پہ گاڑیاں چڑھا دیتے ہیں، اور مطلب ایس پی اسلام آباد اس طرح انگلی اٹھا رہے ہیں سینیٹر مشتاق کی جانب کہ جس طرح پتہ نہیں اللہ معاف کرے جیسے اسرائیل کے لیے جو ہمارا رویہ ہونا چاہیے وہ سینیٹر مشتاق پہ وہ زور آزمائی ہو رہی ہے کس خوشی میں. تو یہ اب جو ساری صورتحال بن رہی ہے، ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے اور ان سے نہیں کام ہو رہا. نہ ان سے کام ہو رہا ہے، نہ ان سے ڈیلیور ہو رہا ہے، نہ ان سے ڈیلیور ہونا ہے، کیونکہ نہ نیت ہے نہ ہی کمپیٹنس ہے. اور پھر یہ کہ عمران خان کو زبردستی جیل میں رکھنے کا جو بھوت سوار ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ بس جیل میں رکھنا ہے، تو اس کا بھی اب علاج جو ہے وہ ملک ریاض نے تو ان کا صحیح علاج کیا ہے. یہ ٹویٹ کرنے کا کیا مقصد تھا؟ آپ نے ملک ریاض کو آخری دفعہ کب اتنا ایکٹیو دیکھا تھا سوشل میڈیا پہ یا ٹویٹر پہ؟ یہ ٹویٹ انہوں نے اس لیے کی کہ پچھلے 2-3 دن سے جو یہ خبر بڑی گرم تھی کہ القادر ٹرسٹ کیس پہ، بائی دا وے وہ کیس جس پہ عمران خان کی فی الحال ضمانت بھی ہو چکی ہے اور ان کو بری کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا تھا، لیکن چونکہ باقی کیسز میں سائفر اور عدت کیس میں ان کو پھنسا رکھا ہے، جس وجہ سے آبویسلی وہ ابھی تک جیل میں ہے. عمران خان کے خلاف گواہی دینے کا یہ جو چکر تھا، جو ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا، اور مبینہ طور پہ آصف زرداری اور اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کا بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بہت دباؤ ڈالا، جن کا اب ان کا نام لیے بغیر ملک ریاض کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ بہت دباؤ ہے، لیکن اب ظاہر ہے ذرائع کے مطابق پتہ چل رہا ہے کہ دبئی میں بہت زور ڈالا گیا ہے ملک ریاض پہ ان کچھ جو مذکورہ بالا اینٹیٹیز کی طرف سے کہ آپ عمران خان کے خلاف گواہی دے دیں تاکہ اس کیس میں جان پڑ جائے، ورنہ یہ کیس ختم ہے. عدت اور سائفر کیس میں ویسے ہی کچھ نہیں ہے تو وہ ویسے ہی ختم ہے. عدت ہمارا جب دین کہتا ہے کہ عورت کی گواہی مقدم سمجھی جائے گی کسی بھی اور شخص کی بات پہ، جب اس نے جو بات کر دی ہے آپ اسی کو سچ مانیں گے. اگر وہ جھوٹ بولتی ہے تو وہ اللہ کے آگے سزاوار ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں جو بھی دیں. اگر وہ سچ بولتی ہے اور آپ اس کو اپنے حساب سے فیصلہ کر کے سزا دے دیتے ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے آپ تیار ہو جائیں. تو عدت کیس تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ یہ تو سائڈ پہ رکھتے ہیں آپ. سائفر کیس ہے تو اس میں بھی جب سرکاری وکیل نے خود تسلیم کر لیا ہے کہ جو اس سائفر کا متن تھا وہ وہی بات تھی ایگزیکٹلی کہ امریکہ نے کہا تھا کہ عمران خان کی حکومت گراؤ گے تو پھر ٹھیک ہے، پھر معاف کیا جا سکتا ہے، ورنہ آپ سنگین نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں. یہی بات عمران خان نے کی تھی. اور پھر یعنی اگر آپ اب القادر ٹرسٹ کیس پہ آ جائیں تو اس میں ظاہر ہے اب جب تک کوئی گواہی نہ آ جائے، جب تک کوئی عمران خان پہ نیا گواہ کوئی الزام تراشیاں نہ کرے، تب تک کوئی گیم بنتی نہیں ہے. غلطی عمران خان مخالفین سے یہاں پر جو میری اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو زور آزمائی کرتے رہے ہیں ان کی خبر لیک ہو گئی ہے. انہوں نے اپنی سیکریسی یہ مینٹین نہیں کر سکے. جب سیکریسی مینٹین نہیں کر سکے تو ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ملک ریاض پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، شہزاد اکبر پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، زلفی بخاری پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے. زلفی نے تو خیر ٹویٹ کر کے کہہ دیا کہ میرے پہ فی الحال کوئی دباؤ نہیں ہے. اب وہ صحیح بات کریں غلط یہ الگ بات ہے، لیکن اس بات کو ماننا پڑے گا کہ زلفی بخاری نے عمران خان کے خلاف گواہ بننے سے صاف انکار کر دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب پہ سب کا شک جا رہا تھا، اب لوگ ہر طرح سے اپنی نفرت کا آلریڈی اظہار کرنا شروع کر چکے تھے. اگر آپ وہ ٹویٹس دیکھیں پچھلے 1-2 دن کی کہ آستین کا سانپ سامنے آنے والا ہے، عمران خان کا ایک پرانا بہت اچھے مراسم تھے، جس شخص سے بڑے پرانے مراسم تھے وہ آستین کا سانپ نکلا ہے، وغیرہ وغیرہ. ملک صاحب کو ظاہر ہے ان کی میڈیا ٹیم نے جب مطلع کیا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہی از ناٹ ایکٹیو آن سوشل میڈیا، آئی نو دیٹ. یہ جتنے بھی آپ ایون نواز شریف صاحب یہ خود تو ایکٹیو نہیں ہیں، ان کو جو بتایا جاتا ہے فیڈ کیا جاتا ہے یہ اس حساب سے چلتے ہیں. تو ملک صاحب کو جس وقت یہ رپورٹ ملی کہ ملک صاحب لوگ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ آپ عمران خان کے خلاف گواہ بننے لگے ہیں، اور لوگ بہت برا بھلا آلریڈی احتیاطاً کہہ رہے ہیں، آپ کا نام لیے بغیر کہہ رہے ہیں کہ جو بھی عمران خان کے خلاف گواہی دے گا اس کی ایسی کی تیسی. اب ظاہر ہے کہ اس وقت جہاں پوری پاکستان کی 76-77 سالہ جو ایک تاریخ ہے اس میں جو طاقت کا منبع آپ کے مقتدر حلقے ہوتے تھے، آپ کی طاقتور سیاستدان ہوتے تھے، آپ کے طاقتور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، آپ کی طاقتور بیوروکریٹس،
آپ کے طاقتور جو ججز جن کی بڑی ان حلقوں میں اچھی وہ ہوتی تھی، یہ کچھ لوگ یہ کچھ کوارٹرز ملا کے طاقتور حلقے کہلاتے تھے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت عوام نے 8 فروری کو بتا دیا ہے کہ آپ ہوں گے طاقتور لیکن عوام کی آواز کو بھی کمزور نہ سمجھیں. اور یہ ایک ایسی نئی طاقت ہے جو آنے والی نسل جس نے اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے انشاءاللہ، یہ اس کا فیصلہ ہے کہ ہمیں اپنی مرضی سے اپنا حکمران منتخب کرنے دیجیے. یہی وجہ ہے کہ اب الیکشن ٹریبیونل کو بھی فارم 47 کے سارے معاملات سامنے ہیں، اسی لیے اب مریم نواز کا حلقہ بھی کھلنے لگا ہے. یہ سب کچھ اسی لیے نا کہ پاکستانی عوام گیو اپ نہیں کر رہی، وہ اس جال سازی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ نے ان کا ووٹ کیسے، انہوں نے ڈالا کسی کو ووٹ اور نکل کسی کو آیا. بول وے سلیم ہو تو کتھے کتھے گئی ہوں، وہ جو آپ نے سنی ہوگی بڑی انٹرسٹنگ پہاڑی زبان میں ایک کسی نے نظم گائی تھی. تو یہ سو حساب ہے کہ عوام اب یہ سلیموں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ ووٹ کسی کو ڈالے. وہ کیا تھا، ووٹ پایا بشیر یہاں تو نکل آیا نذیر ہے، وہ آپ سنیے گا، بول وے سلیموں کو گوگل کیجیے گا تو بڑی انٹرسٹنگ نظم ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا میں کس کی بات کر رہی ہوں. تو عوام اپنے حقوق کے استحصال کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے. یہ وہ پوائنٹ ہے جو کہ پاکستان کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. اور یہ اٹس ناٹ اباؤٹ عمران خان، it's not about any particular political party, be it PTI or any other political party. It's about پاکستان، کہ پاکستان کا نوجوان آج بیدار ہو چکا ہے. اور ماشاءاللہ وہ کہتا ہے کہ میں خود بھی اکاؤنٹیبل ہوں اگر میں غلط کروں، لیکن میں جس کو اپنے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہ دیتا ہوں اس کو میں اکاؤنٹیبل ٹھہراؤں گا، یہ میرا حق ہے. تو جس وقت ہمیں کچھ تجزیہ نگار ہمارے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی پہ یہ بات کرتے ہیں نا کہ فلاں ملک میں کیا ہوا، فلاں میں کیا ہوا، تو کسی بھی ملک میں یہ کچھ نہیں ہوتا، نہ کبھی ہوا ہے. جو کچھ پچھلے 2 سال میں یہاں پہ ہوا وہ بھی ایسا ملک جو خود کو جمہوری کہتا ہو اور کسی پہ کوئی فورن آکیوپیشن بھی نہ ہو اور تو بھی اتنا ظلم تشدد. ابھی ناظرین ملک ریاض صاحب کو جس وقت یہ پتہ چلا نا کہ یہ تو سین بہت بیڈ ہے اور اگر یہ میں دباؤ میں آ جاتا ہوں، if I buckle under pressure، تو چلو مطلب عوام سے تو لان تان ہوگی سو ہوگی. پھر ظاہر اوورسیز پاکستانیز ہیں، پھر پاکستان میں جتنے بھی لوگ بحریہ میں رہتے ہیں، DHA میں رہتے ہیں، جتنے بھی یہ پڑھے لکھے علاقوں میں رہنے والے جو پڑھی لکھی کمیونٹی ہے وہ 99.99% عمران خان کی ووٹر ہے. تو ملک صاحب نے سوچا کہ یہ نہ ہو کہ باہر کا بزنس بھی جاتا رہے اور ادھر بھی ظاہر ہے جو طاقتور حلقے ہیں وہ تو جس وقت بھی ناراض ہوں گے تو کوئی نہ کوئی میرے بزنس میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. ملک صاحب نے بہت اچھا سوچا، انہوں نے اپنا سوچا، اپنے بزنس کا سوچا، انہوں نے اپنی عزت کا سوچا، اور پھر یہ کہ ان کے انفارمنٹس بڑے زبردست ہیں. جو بھی ان کا میڈیا ایڈوائزر ہے وہ بڑا زبردست ہے، جس نے فوری طور پہ پبلک سینٹیمنٹ کو سینس کر لیا اور فوری طور پہ اس حساب سے اسٹریٹجی بنا دی. تو یہ بڑا زبردست جو ہے ملک صاحب نے فیصلہ کیا ہے. یہ جس کے بھی کہنے پہ کیا ہے یا ان کی جو اپنی کیلکولیشن ہے، اپنی جو ان کو انفارمیشن دی گئی اس کی بنیاد پہ یہ بڑا زبردست انہوں نے کام کیا ہے. یہی اگر نواز شریف بھی عقل مندی سے، اگر کوئی ان کو جی واہ واہ بلے بلے کر کے جھوٹ بولنے کی بجائے اور اپنی کرسیاں پکی کرنے کی بجائے، ان کے مشیر اگر ان کو یہ بتاتے نا کہ میاں صاحب ہیرو پڑھندہ ایک ہی طریقہ ہے جو آج مفتاح اسماعیل کہتے ہیں، اگر اس وقت مفتاح اسماعیل جیسوں کی سن لیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جیتی تھیں، وہ جیتی ہیں، NA 130 کی وہی ونر ہیں. آپ اس کینسر پیشنٹ کو بے شک جیل کی سلاخوں کے پیچھے اس کی بیمار ترین حالت میں رکھیں. یہ تو مطلب اللہ کے ساتھ، اللہ کے نظام کے ساتھ لڑنے والی بات ہے نا کہ آپ اللہ کی مخلوق پہ بے جا ظلم کریں. اس عورت کے خلاف کوئی ثبوت شواہد نہیں ہے، پھر بھی اس پہ اتنا ظلم ہے. تو میاں صاحب اگر آپ گریس کے ساتھ اپنی شکست تسلیم کر لیتے اور اگر آپ کو سمجھانے والے بتانے والے ملک ریاض کے ارد گرد موجود لوگوں کی طرح سنسیئر ہوتے تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ میاں صاحب جو شعر آپ کبھی اپنے جلسوں میں پڑھا کرتے تھے نا پبلک کنزمپشن کے لیے، آج اس کو پریکٹیکلی مینیفیسٹ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. آج آپ کو پتہ ہے کہ آپ پتلے سے دھاگے سے بندھی ہوئی ہے آپ کی کرسی. آپ کو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ادھر فارم 47 کھل گیا، ادھر آپ کی گیم اوور ہے. سو مچ سو کہ نگران وزیر اعظم کاکڑ جن پہ آج عوام سوال اٹھا رہی ہے. میں دیکھ رہی تھی کاکڑ صاحب سوشل میڈیا پہ، وہ اس پہ ٹویٹر پہ، جس کو آپ ایکس کہتے ہیں، میں تو آئی کیپ کالنگ اٹ ٹویٹر فار سم ریزن.
شاہین سبائی صاحب پاکستان کے سینئر جرنلسٹ، کسی تعارف کے محتاج نہیں. شاہین سبائی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے الزام عائد کیا کاکڑ صاحب اور ان کی اہلیہ پہ کہ انہوں نے بہت سے تحائف لیے ہیں توشہ خانہ سے، اور باقی لوگ توشہ خانہ سے جو مرضی لیتے رہیں، کوئی ان پہ تنقید نہیں ہوتی، لیکن ایک گھڑی پہ ان کا فوکس ہے جو کہ قانونی طریقے سے عمران خان نے لی تھی، تو باقیوں کے تحائف پہ نظر نہیں پڑتی، وہ اس ایک گھڑی کے پیچھے سب پڑ گئے. جس پہ کاکڑ صاحب نے کہا کہ آپ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں اور امریکہ کی کورٹ میں اب آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا وغیرہ وغیرہ. اسی ٹویٹ کے نیچے ایک شخص نے لکھا کہ چلو گندم کے اسکینڈل میں تو آپ نے پیسے بنائے ہیں نا. اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی میرے پہ غلط الزام ہے، اور اگر آپ نے یہ غلط الزام اس پہ، اچھا مزے کی بات یہ کہ پہلی والی بات پہ سبائی صاحب کو انہوں نے کہا کہ میں امریکہ کی عدالت میں آپ کو غلط ثابت کروں گا، اور جو پاکستان میں گندم اسکینڈل کی بات ہے اس پہ نہیں کہا کہ ہم عدالت چلتے ہیں. وہاں پہ جس نے کہا کہ آپ نے گندم میں تو پیسے بنائے ہیں نا ٹھیک ٹھاک، تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو پھر آپ کے سارے گناہ میرے ذمے ہو جائیں، اور اگر آپ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں تو پھر آپ کے سارے جو ثواب ہیں وہ میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ ثواب والے کام مجھے دے دیں. کاکڑ صاحب آپ نے بھلے خود پیسہ نہ بھی کھایا ہو یا کھایا ہو، اللہ کو بہتر پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ. مجھے تو بڑی امید تھی کہ آپ بڑا زبردست کام کریں گے، بڑا صاف شفاف الیکشن کرائیں گے، اتنے آپ پڑھے لکھے، اتنے آپ قابل، اتنی آپ نے کتابیں پڑھ رکھی تھیں، اتنا آپ کا ماشاءاللہ انٹرنیشنل ایکسپوجر تھا. آپ نے تو وہ سارا جو ہے نا جسے پنجابی میں کہتے ہیں کھوتا کوئی چھپا دینا، آپ نے تو وہ حساب کیا ہے کہ اتنی آپ سے امید تھی کہ آپ پتہ نہیں کیا کیسا اچھا الیکشن کرائیں گے. آپ نے تو الٹا جس طرح سے جو کچھ پی ڈی ایم چاہتی تھی آپ نے بالکل اس حساب سے آپ چلتے رہے. پی ٹی آئی کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی چھننے سے لے کے ان کا مطلب انتخابی نشان چھینا جا رہا ہے. کوئی آپ نے بھی الیکشن کمیشن نے کسی نے نہیں پوچھا اکبر ایس بابر سے کہ اتنے تو مامے بنے ہوئے ہو پی ٹی آئی کے کہ نہیں یہ میری جماعت ہے اور میں یہ درخواست لے کے آیا ہوں. تو اس دن جب پی ٹی آئی کا دفتر مسمار کرنے کے لیے کرینز لے کے آ گئی تھی اسلام آباد کی انتظامیہ اور اسلام آباد پولیس، تو اس وقت کدھر تھا اکبر ایس بابر؟ اس وقت کیوں نہیں اس کو کوئی تکلیف ہوئی؟ کیوں نہیں آیا؟ اس کی تو جماعت تھی نا، فاؤنڈنگ ممبرز میں سے تھا بقول اس کے، کیوں نہیں آیا وہ؟ تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ وزیر اعظم تھے، آپ کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے ایک ایسا تماشا کیا گیا، ایک ایسا گندا بحران پاکستان میں گندم کا آ گیا، اس وقت کی فیصلہ سازی کی بنیاد پہ یہ گرمیاں عذاب بن گئی کسان کے لیے. تو ہم نے تو روتے ہوئے پنجاب کے کسان کو دیکھنا ہے نا جی، ہم نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ آپ کی جیب میں گیا ہے کہ کس کی جیب میں گیا ہے. تو یہ باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن پریکٹیکلی آپ جس عہدے پر تھے اس کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے آپ خود کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کرتے تو بات اور ہوتی. سو یہ ناظرین ساری صورتحال ہے. بہرحال میاں صاحب کے پاس بھی بڑا چانس تھا کہ یہ گریس کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر یاسمین راشد کی سیٹ ان کو دے دیتے. ابھی بھی تو اگر فارم 45 کھل جاتے ہیں اور یہ سارا معاملہ قصہ کھل جاتا ہے تو بھی تو ان کو مل ہی جانی ہے اگر اللہ نے چاہا، اگر میرٹ پہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو خود آپ کر لیتے تو زیادہ آپ گریسفل رہتے. لیکن پھر گل تو وہی آ جاتی ہے جیڑی خواجہ سراوا نے میاں صاحب نے مشورہ دیتا ہے کہ میاں صاحب جو تواڈے کولوں نہیں حکومت سامبھن ہو رہی تو سانوں تے اسی سانبھ لینے ہیں. ابھی تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اگر آپ کو کانٹینٹ اچھا لگا ہو تو میرے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. میں لوگوں کو یہ نہیں کہتی کہ سبسکرائب ضرور کریں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کرنا چاہیں تو ضرور کریں، اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ کو کانٹینٹ اچھا لگتا ہے تو اس کو شیئر ضرور کریں، اس لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ہماری جو سوچ ہے، ہم اگر ایک سا ہمارا تجزیہ ہے، جو باتیں میں کر رہی ہوں اگر آپ کے دل کو لگتی ہیں اور اگر آپ بھی وہی بات سوچتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہمارے ساتھ اسی بات پہ سوال کرنے کے لیے حکمرانوں کو ہمارے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.